इंडिया और पाकिस्तान में सैलाब की तबाहकारियों की लेटेस्ट डेवलपमेंट हौलनाक है। अब तक की इतलात के मुताबिक 50 साल रिकॉर्ड टूट चुका है। अलीम खान की सोसाइटी पार्क व्यू के डूबने की वजूहात सामने आ चुकी हैं। ख्वाजा आसिफ साहब ने जो खदशात जाहिर किए थे वो बिल्कुल सच साबित हो रहे हैं। अमरीकी पुलिस और भारतीय सिख कम्युनिटी एक मरतबा फिर आमने सामने आ चुकी है। गजा में इसराइली फौज को बहुत बड़ा धचका पहुंचा है। अमेरिका के खिलाफ नए इत्तेहाद ने अमली इक़दामात शुरू कर दिए हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फ़ाहद हमदानी। आपको डिजिटल प्लेटफॉर्म पर खुशामदीद कहते हैं। इंडिया और पाकिस्तान में सैलाब की तबाहकारियां थमने का नाम नहीं ले रही। वो टॉरेंशियल रेन हो, फ्लैश फ्लडिंग हो, या फिर उसके अलावा दरियाओं की जो तुग़यानी हो, या फिर क्लाउड बस्टिंग हो। पाकिस्तान से कुछ खबरें शामिल करेंगे। पाकिस्तान में कुछ ज़्यादा ही अहम डेवलपमेंट सामने आ रही हैं, क्योंकि यहाँ पर कुछ अर्बन जो डेवलपमेंट है, अर्बन प्लानिंग के मुतालिक किस तरीके से पुअर प्लानिंग की गई है और लोगों का क्या इन्वेस्टर्स का करोड़ों रुपए का नुकसान हो चुका है। ये बड़ी अवाम आमा के लिए ये खबर है। उसके अलावा हम इंडिया का रुख करेंगे। इंडिया से भी मुख्तलिफ रियासतों में बड़ी क्लाउड बस्टिंग हुई है। वो जो खबरें हैं वो हम सब के लिए वो खबरें हैं, हमारे लिए बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है, वो शामिल करेंगे। फिर हम इंटरनेशनल न्यूज़ की तरफ जाएंगे। स्टार्टिंग में पहले जो हमारा सिलसिला चलता आ रहा था उसमें हम इंटरनेशनल न्यूज़ को हम पहले कवर करते थे। हम जरा मकबूजा कश्मीर का रुख करते हैं। मकबूजा कश्मीर पाकिस्तान में जिसको इंडियन ऑक्युपाइड जो कश्मीर है, जिसको हम मकबूजा कश्मीर कहते हैं। इसी तरीके से इंडिया वाले पाकिस्तान का जो कश्मीर है उसको पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर कहते हैं, POK उसको कहते हैं। मकबूजा कश्मीर में शदीद बारिशों से सैलाब बारिश का 50 साल रिकॉर्ड टूट गया। 50 साल रिकॉर्ड टूट गया है। 360 मिलीमीटर बारिश से दरियाओं के बंद टूट गए, जबकि मुतअद्दिद पुल और सड़कें बह गई हैं। वादी में मोबाइल, इंटरनेट, ब्रॉडबैंड और टेलीफोन सर्विस बंद हैं। दरियाए जहल में पानी की सतह खतरे के निशान से ऊपर चली गई है, जबकि मकबूजा, जम्मू और डोडा में हलाकतों की तादाद 37 हो गई है। जम्मू कश्मीर में बारिशों का सिलसिला जारी रहने की पेशगोई भी की गई है। मकबूजा वादी के तमाम तालीमी इदारे आज भी बंद रखने का ऐलान किया गया है, और ये कल की खबर भी है, ये परसों की खबर भी है। मतलब ये है कि कल भी तालीमी बंद थे, आज भी तालीमी इदारे बंद हैं इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में। दूसरी जानिब भारत के शुमाल इलाके हिमाचल प्रदेश और पंजाब में भी बारिशों से तबाही मच गई है। ये पिछले 2-3 व्लॉग में भी हमने इस खबर को डिटेल से कवर किया था कि इंडिया का जो फिरोजपुर है, गुरदासपुर है, या फिर जो दूसरे इलाके हैं पाकिस्तान, जो लाहौर के साथ जो मुल्हिका जो इलाके हैं, उनमें बड़ी सैलाब की तबाहकारियाँ आई हैं। और दरियाए रावी ने जिस तरीके से इंडिया का जो खासकर माधोपुर जो हेडवर्क्स है उसको किस तरीके से अपने साथ उड़ा के ले गया है। उसके जो वो हैं, उसके जो गेट्स हैं हेडवर्क्स के, वो बाकायदा उसकी फुटेज भी सोशल मीडिया पे बड़ी वायरल है कि वो किस तरीके से वो जो माधोपुर हेडवर्क्स है उसके जो गेट्स हैं किस तरह वो पानी में बहते हुए नज़र आ रहे हैं। आगे बढ़ते हैं हम। रियासत, भारत की एक और रियासत है उत्तराखंड में। उत्तराखंड में जनाब बादल फटने हैं। ये क्लाउड बस्टिंग का सिलसिला पाकिस्तान में भी हो रहा है, और पाकिस्तान में तो कुछ ज़्यादा ही हो रहा है। नारोवाल हो, सियालकोट हो, उससे पहले डिस्ट्रिक्ट बुनेर, सवात और दूसरे क्लाउड बस्टिंग। अब पंजाब में उसका सिलसिला शुरू हो चुका है। पंजाब में मुख्तलिफ, लाहौर में भी का जनाब वो हुआ है, देखने में ये चीज़ें सामने आई हैं। ये जनाब इंडिया से ये लेटेस्ट जो क्लाउड बस्टिंग और ये डेवलपमेंट सामने आई है। और कल के व्लॉग में हमने आपके सामने पंजाब की खबर रखी थी। अब हम जनाब पाकिस्तान के लाहौर का जिक्र करते हैं। पाकिस्तान के लाहौर के अंदर जो सैलाब की सूरत हाल है उसका ताल्लुक भी डायरेक्ट भारत के साथ है, भी सही या नहीं भी सही। अब कुछ लोग कहते हैं कि जनाब भारत ने पानी छोड़ा है, इसी वजह से सैलाब यहाँ पर आ चुका है। अब एक और नैरेटिव भी है कि जनाब भारत पानी को ना छोड़ता तो क्या करता। साफ ज़ाहिर है वो अपने आप को तो नहीं डबो सकता था ना। ये हमारे जो पाकिस्तान के जो वज़ीर दिफा हैं ख्वाजा आसिफ साहब, उन्होंने भी एक बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि हम भी यही करते हैं, स्पिलवेज हम खोल देते हैं, डैम्स की जब एक लिमिट जब क्रॉस होती है, और हेडवर्क्स के भी हम जो उसके जो दर्रे हैं या जो उसके जो गेट्स हैं हम उनको भी उठा देते हैं कि पानी आगे गुजर जाए, आगे जो भी उसका जो हो। क्योंकि बिलियन डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट होती है रियासत की, वो कोई भी रियासत हो, इंडिया हो या पाकिस्तान हो, तो इसी वजह से वो स्टेट को पहले नंबर पे रखते हैं। उसके बाद उसका जो नतीजा निकलेगा वो इकदाम उठाने के बाद वो बाद में उसको सेकेंडरी उसको इम्पोर्टेंस दी जाती है। अच्छा, अब पाकिस्तान में जनाब जो वो है लाहौर में अलीम खान जो पाकिस्तान में वज़ीर वो हैं मवासलात हैं, उनकी एक सोसाइटी है पार्क व्यू सोसाइटी। वो किसी भी मतलब उसमें हम उसको मेंशन ना भी करें तो आपको समझ आ जाएगा। अलीम खान का जिक्र आया है तो उसकी पार्क व्यू सोसाइटी की बात हो रही है। पार्क व्यू सोसाइटी के अंदर समझे कि दरियाए रावी वहाँ से भी गुजर चुका है।
وہاں سے بھی گزر رہا ہے. وہ بالکل وہاں بالکل پانی ہی پانی نظر آ رہا ہے ہر طرف. کروڑوں روپے کی لوگوں کی انویسٹمنٹ ہو, چاہے وہ گھروں کی صورت میں ہو, پلازا کی صورت میں ہو, بزنس ہو یا کارپوریٹ سیکٹر میں, ہم جس نیچر کی ہم وہاں انویسٹمنٹ کی بات کریں سب کچھ وہاں ملیا میٹ ہو چکا ہے. اسی لیے بڑی الارمنگ سچویشن ہے وہاں پہ. وہ خبر ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں, اس کی لیٹسٹ ڈیولپمنٹ جو سامنے آئی ہیں. اچھا, یہ سیلاب کیوں آیا ہے, اس کو جناب جو پارک ویو سٹی ہے, پارک ویو سٹی کیوں اس طرح کے سیلاب کا نشانہ بنی ہے. پارک ویو سٹی جو علیم خان کا ایک نمایاں ہاؤسنگ پروجیکٹ ہے, حالیہ لاہور کے سیلاب میں شدید متاثر ہوا. اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ یہ رہائشی سکیم دریائے راوی کے بالکل قریب واقع ہے, جہاں پانی کے بہاؤ کی شدت زیادہ تھی. سیلابی ریلوں نے اس علاقے کو تقریباً ڈھانپ لیا اور پارک ویو کے بڑے حصے پانی میں ڈوب گئے ہیں. یہ صورتحال اس بات کو اجاگر کرتی ہے کہ قدرتی آفات کے تناظر میں رہائشی منصوبہ بندی میں جغرافیائی محل وقوع کس قدر اہم کردار ادا کرتا ہے. جو جیولوجیکل جو سروے ہے, جغرافیائی جو محل وقوع ہے, جو ہے سوسائٹی یا اربن ڈیولپمنٹ سے پہلے اس طرح کے جو معاملات ہیں اس کو کس طریقے سے امپورٹنس دی جانی چاہیے, جو کہ ہم نہیں دیتے. اس واقعے نے پارک ویو سٹی کے رہائشیوں اور سرمایہ کاروں کے خدشات کو بڑھا دیا ہے. کئی لوگوں کا کہنا ہے کہ اگر یہ دریائے راوی کے قریب حفاظتی اقدامات بر وقت نہیں کیے گئے تو مستقبل میں بھی اس طرح کے مسائل دوبارہ سامنے آ سکتے ہیں. یہ معاملہ صرف ایک ہاؤسنگ سکیم تک محدود نہیں بلکہ پورے لاہور کے شہریوں کے لیے ایک تنبیہ ہے کہ اربن پلاننگ میں ماحولیاتی خطرات کو مد نظر رکھنا ناگزیر ہو چکا ہے. اب جناب اربن پلاننگ کے بغیر جو کلائمیٹ چینج ہے اس کو کنسیڈر کیے بغیر کسی بھی پانی کی جو نیچرل جو ریزروائرز ہیں اس کے قریب اس طرح کی جو ڈیولپمنٹ ہے اس کی کوئی بھی پلاننگ ان دونوں فیکٹرز کو کنسیڈر کیے بغیر ممکن نہیں ہے. اور یہ عوام کے لیے بھی خبر ہے, آپ سوچ سمجھ کے انویسٹمنٹ کریں. آپ یہ دیکھیں کہ دریا کے کنارے بن رہی ہے, آپ اندازہ لگائیں اب کیا حالت ہو چکی ہے. اب سارے وہی لوگ رو رہے ہیں جو اس وقت فخر سے ان کی کیمپین بھی کرتے تھے اور اس کے وہاں پر لیڈنگ انویسٹر بھی تھے. اب آپ کے سامنے ایک تصویر بھی ہم شیئر کریں گے, اس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ جون میں, جولائی میں اور اس کے علاوہ اگست میں کس طریقے سے وہ جو پارک ویو سٹی ہے یا وہ جو ایریا ہے اس کے اندر کس طریقے سے وہ جو اس کی ٹاپولوجی ہے اس میں کیا چینجز لائی گئی ہیں. کھدائی کی گئی ہے, وہاں سبزہ تھا اس کو کس طریقے سے ختم کر دیا گیا ہے, یا وہ جو بینکس تھے اس کو ختم کر کے جو اس کی جو آؤٹ ریچ ہے اس کو بڑھایا گیا ہے, اس سوسائٹی کی آؤٹ ریچ کو. خیر وہ فوٹیج بھی ہم آپ کے سامنے رکھ دیں گے. اچھا, اس کے علاوہ ہم جناب لاس اینجلس کا رخ کرتے ہیں, امریکہ کا. وہاں ایک سکھ کی وہاں موت ہوئی ہے. سکھ کو وہاں پر گولی مار دی گئی ہے. بڑے وہاں شور شرابہ ہوا ہے. انٹرنیشنل میڈیا نے بھی بڑا اس کو کرٹیسائز کیا ہے کہ جناب لاس اینجلس پولیس کو اس معاملے کو کنسیڈر کرنا چاہیے تھا, صبر و تحمل کا مظاہرہ کرنا چاہیے تھا, لیکن انہوں نے نہیں کیا. اور انہوں نے یہ قدم کیوں اٹھایا ہے؟ بین الاقوامی خبر رساں ادارے رائٹر کی رپورٹ کے مطابق یہ واقعہ 13 جولائی کو لاس اینجلس کے مصروف ترین علاقے Crypto.com ایرینا کے قریب رونما ہوا, جہاں سکھ شخص اپنا روایتی سکھ مارشل آرٹ گٹکا کے انداز میں سڑک پر تلوار لہرا رہا تھا. مطلب تلوار پکڑ کے وہ جو اس طرح ہم آپ کو ویڈیو میں ہم اشارہ ہی آپ کو کر رہے ہیں, وہ جو ایک نیزہ بازی جس کو ہم کہتے ہیں یا تلوار بازی جس کو ہم کہتے ہیں, کرتب دکھانا, وہ کر رہا تھا. اور جناب پولیس نے کوئی وارننگ اس کو جاری کی ہے اور اس نے وہ نہیں کیا, تو پولیس نے یہ سمجھا ہے کہ شاید یہ شدت پسندی والا عنصر اس میں سامنے آ رہا ہے, انہوں نے اس کو گولی مار دیا. اس کی تفصیلات ہم آپ کے سامنے رکھنے لگے ہیں. رپورٹس کے مطابق لاس اینجلس پولیس ڈپارٹمنٹ LAPD کا کہنا ہے کہ مذکورہ شخص گرپریت سنگھ نے اپنی گاڑی سڑک کے بیچ میں کھڑی کر کے 2 دھاری تلوار سے لوگوں کو ڈرایا. پولیس نے گرپریت سنگھ کو بار بار تلوار پھینکنے کے احکامات دیے, مگر اس نے پولیس کے ساتھ تعاون نہیں کیا اور تلوار لہرانے میں مصروف رہا. پولیس کا کہنا ہے کہ گرپریت نے پہلے پولیس افسران کی جانب بوتل پھینکی اور پھر موقع سے فرار ہونے کی کوشش کی. تعاقب کرنے پر اپنی گاڑی کو پولیس کی گاڑی سے ٹکرایا. جب پولیس اس کے قریب پہنچی تو اس نے تلوار سے حملہ کرنے کی کوشش کی, جس پر افسران نے فائرنگ کر دی. اور غیر ملکی میڈیا کے مطابق گرپریت سنگھ کو زخمی حالت میں ہسپتال منتقل کیا گیا, مگر ہسپتال پہنچنے پر قبل ہی وہ جان کی بازی ہار گیا ہے. اور یہ اسی طرح ہی ہے جس طرح پہلے ایک بلیک جو افریقن ہے اس کی موت ہوئی تھی اور بڑے وہاں پر احتجاج ہوئے تھے, اور لاس اینجلس میں اس موت کو لے کے, اس واقعے کو لے کے بھی بڑے وہاں احتجاج ہونا شروع ہو گئے ہیں. اب جناب ہم اسرائیل حماس اور فلسطین کا یہ جو فیکٹر ہے, کوشچن ہے, اس کے اوپر ہم بات کرتے ہیں. اس میں کوئی لیٹسٹ ڈیولپمنٹ آئی ہے, کل کی خبر ہم آپ کے سامنے رکھنے لگے ہیں. وہاں پر کوئی حماس کے وہ جو آؤٹ فٹس ہیں یا حماس خود اس نے کوئی کارروائی کی ہے اسرائیلی فوجیوں کے خلاف, اس کی کوئی ڈیولپمنٹ سامنے آئی ہے. انٹرنیشنل میڈیا پہ بھی بڑی گردش کر رہی ہیں یہ. فلسطینی رہنما اور القسام بریگیڈز کے ترجمان ابو عبیدہ کے ایک مختصر پیغام کے فوراً بعد غزہ کے علاقے میں الزیتون میں
غزہ کے علاقے الزیتون ایک غزہ کا کوئی علاقہ ہے, مشرقی غزہ ہے یا مغربی غزہ ہے. القسام بریگیڈ نے مزاحمت کارروائیاں کی ہیں اور جس کے نتیجے میں 2 اسرائیلی فوجی ہلاک اور 4 لاپتہ ہو گئے ہیں. الزیتون میں حماس نے کوئی کارروائی کی ہے, انہوں نے جناب اس کے نتیجے میں کوئی یہ گوریلا قسم کی کارروائی ہوں گی. ڈیفینیٹلی ڈائریکٹ تو وہ ہو نہیں سکتی کیونکہ اسرائیل بڑا حاوی ہو چکا ہے اس پہ, حماس پہ. ابو عبیدہ نے خبردار کیا تھا کہ اسرائیل کا غزہ پر قبضے کا منصوبہ تل ابیب کی سیاسی اور عسکری قیادت کے لیے تباہ کن ثابت ہوگا. انہوں نے کہا تھا کہ جنگی حالات کے فوجیوں کو پکڑنے کے امکانات بڑھ جائیں گے کیونکہ وہاں گوریلا جب فائٹنگ ہوگی تو ان کو جو گرفتار کیا جائے گا. اچھا, باہر بارش بھی ہو رہی ہے. آسٹریلی میڈیا کے مطابق غزہ شہر کے زیتون حملے میں فلسطینی مزاحمتی گروپ اور اسرائیلی فوج کے درمیان جھڑپ میں کم از کم 2 اسرائیلی فوجی ہلاک اور 11 دیگر زخمی بھی ہوئے ہیں. 4 کو گرفتار بھی کیا جا چکا ہے, 4 گم ہو چکے ہیں. اب اسرائیلی میڈیا کے اوپر جو ہم نے خبر وہاں سے نکالی ہے, انہوں نے یہی کہا ہے کہ 4 کو یرغمالی بنا لیا گیا ہے حماس کی طرف سے. اسرائیلی میڈیا نے یہ بھی رپورٹ کیا کہ غزہ میں حماس کے جنگجوؤں کے ساتھ جھڑپوں کے دوران 4 اسرائیلی فوجیوں کا لاپتہ ہوئے ہیں. حماس کے جنگجوؤں نے اسرائیلی فوجیوں کو نائٹ ویژن آلات کے ذریعے ٹریس کیا جس کے نتیجے میں شدید جھڑپیں شروع ہوئی ہیں. آگے ہم جناب انڈیا کا دوبارہ رخ کرتے ہیں. اب انٹرنیشنل نیوز کا جو چنک ہے اسی کا سلسلہ ہم تھوڑا سا اور آگے بڑھاتے ہیں. بھارت اور چائنا کے متعلق ہم پچھلے 3-4 ولاگ میں ہم آپ کو خبر دیتے رہے ہیں کہ کس طریقے سے امریکن جو ٹرمپ ٹیرف ہے اس کے نتیجے میں انڈیا اور بھارت کس طریقے, انڈیا اور چین, انڈیا اور بھارت اور انڈیا ایک ہی ہے, کس طریقے سے یہ ایک دوسرے کے قریب آ چکے ہیں اور انہوں نے کس طریقے سے مشکل وقت میں ایک دوسرے کا جناب جو ان کے ٹیریٹوریل ڈسپیوٹس ہیں, ان کے مسئلے مسائل کے باوجود بھی ایک دوسرے کے قریب آنے میں مصلحت سمجھی ہے. کامن اینیمی ہے تو پھر آپ کو کامن گراؤنڈز پہ جا کے ان کا مقابلہ کرنا ہوتا ہے. پیوٹن بھارت کا دورہ کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں. اب یہ جو چینی وزیر خارجہ ہیں انہوں نے بھارت کا دورہ کیا ہے. اب جناب پیوٹن صاحب خود بھی آ رہے ہیں. اب دیکھتے ہیں کہ اب صحیح دم مست کلندر ہوگا چائنا, بھارت, روس اور جناب امریکہ کا. اب دیکھتے ہیں کہ اس کی لیٹسٹ ڈیولپمنٹ کیا سامنے آئی ہے. خبر رساں ایجنسی AP کی رپورٹ کے مطابق روسی صدر کے خارجہ امور کے مشیر یوری یوشاکوف نے صحافیوں کو بتایا کہ پیوٹن پیر کو چین میں بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کے ساتھ اپنے آئندہ دسمبر کے دورے پر بات کریں گے. واضح رہے کہ پیوٹن اور نریندر مودی چین میں شنگھائی تعاون تنظیم SCO جو ایک اجلاس ہونے جا رہا ہے, کچھ دنوں تک یہ اجلاس ہونے جا رہا ہے, سالانہ سربراہی اجلاس کے موقع پر ملاقات کریں گے. اب یہ وہی SCO اجلاس ہے جس میں جناب نریندر مودی چینی صدر شی جن پنگ کے ساتھ ملاقات کر سکتے ہیں اور اس میں بڑے اہم فیصلے ہونے جا رہے ہیں. اس ملاقات میں بڑے اہم اعلانات ہوں گے اور صحیح معنوں میں اب جو مشرق اور مغرب ہے, جو وہ ہے امریکہ ہے یا وہ جو ویسٹرن بلاک ہے اور اس طریقے سے ایسٹرن بلاک ہے, اب ان کی صحیح معنوں میں ایک لیٹسٹ جو ڈیولپمنٹ سامنے آئے گی وہ آپ کے سامنے ہم رکھیں گے. یہ بڑا اہم اجلاس سامنے نظر آ رہا ہے آنے والے وقت میں. روسی صدر سربراہی اجلاس میں شرکت کر رہے ہیں اور 31 اگست سے 3 ستمبر تک چین کے 4 روزہ دورے کے ایک حصے کے طور پر سوائل لائنز پر متعدد 2 طرفہ ملاقاتیں کر رہے ہیں. وہ چینی ہم منصب شی جن پنگ کے ساتھ بھی اہم ملاقات کریں گے, جبکہ دوسری عالمی جنگ کے خاتمے کی 80ویں سالگرہ کی یاد میں ایک بڑی فوجی پریڈ میں شرکت بھی کریں گے. یہ بہت بڑی ایک فوجی پریڈ بھی وہاں ہونے جا رہی ہے اور اس کے اندر تو بڑی ایک اس فوجی پریڈ کی جو ڈیولپمنٹ ہے ہم نے ایک ولاگ بھی کیا تھا. اس مزید اس کی جو ڈیولپمنٹ سامنے آئیں گی وہ بھی ہم آپ کے سامنے رکھیں گے. اور یہ بڑی ایک خطے میں جو ایک وہ جو ہے بیلنس آف پاور ہے اس کے وہ جو خطے کا جو توازن ہے آنے والے وقت میں یہ اجلاس, فوجی پریڈ, روسی صدر کا شی جن پنگ اور جناب بھارتی صدر کے ساتھ ملنا اور بھارتی صدر کا جناب شی جن پنگ کے ساتھ ملنا, بھارتی وزیر اعظم کا, یہ آنے والے وقت میں تقریباً 1 مہینے کے اندر اور یہ بہت بڑی خطے میں تبدیلی لانے کا باعث بنے گی. یہ جو لیٹسٹ ڈیولپمنٹ ہے اب تک کے لیے اتنا ہی. ملتے ہیں ایک اور ولاگ میں. تھینک یو ویری مچ. اپنا خیال رکھیے گا. ہم اپنے مین اسٹوڈیو سے باہر ہیں, آؤٹ ڈور ہم جناب یہ ایک اور جگہ پہ بیٹھے ہوئے ہیں, ہم شوٹنگ کر رہے ہیں. اور اپنا خیال رکھیے گا, ہمارے چینل کا بھی خیال رکھیے گا. اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر لیں. تھینک یو ویری مچ. السلام علیکم.